बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ। कुरान जो एक मुअज्ज़ा है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद खुदा ने ली है, तो दूसरी जानिब हम ख़ुद देख सकते हैं कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम जिसने खुदा के दीन की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी हुसैन अलैहिस्सलाम पर खुदा आज नाज करते हुए अपनी कायनात को लुटा रहा है, जिसका एक मुशाहिदा अरबईन की सूरत में देखा जा सकता है। उसी हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को ताबत तक खुदाए बुज़ुर्ग व बर्तन ने ज़िंदा व बुलंद रखा हुआ है। आज इसी मौज़ू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले आप सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और रफ़त बयान फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवासे रसूल, दिलबंद बतूल, क़ुर्रत ऐन अली इब्न अबी तालिब, यानी जन्नत के जवानों के सरदार और अल्लाह की मशीयत का एक ऐसा हसीन बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत में मैं कुरान की आयत पढ़ूँ तो सूरह मुबारक निसा के अंदर मैदान मुबाहला में जब नबी मुकर्रम को हुक्म हुआ कि इन ईसाइयों से, मसीहियों से जो नजरान के मसीही आए थे अल्लाह की तौहीद पर नबी से बहस करने कि अल्लाह क्या कोई औलाद है, अल्लाह का कोई बेटा है। नबी इनकार कर रहे थे कि लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह के ना कोई औलाद है, ना अल्लाह किसी की औलाद है, हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं। ये बहस थी ईसाइयों के साथ। उस वक्त में जब वो लोग नहीं मान रहे थे इस बात को, क्योंकि उनकी ये दलील थी कि अल्लाह के यहाँ इसलिए हज़रत ईसा को उन्वान इब्नियत दिया जा रहा है कि हज़रत ईसा के वालिद नहीं थे और एक रूह, एक फ़रिश्ते ने आकर हज़रत मरियम में अल्लाह की रूह डाली थी। तो गोया तो ये गुफ्तगू थी उनकी। तो नबी मुकर्रम ने फरमाया कि अगर यही दलील है कि हज़रत ईसा के वालिद नहीं थे और सिर्फ माँ से दुनिया में आए, बग़ैर बाप के दुनिया में आए, तो फिर हज़रत आदम की तो माँ भी नहीं थी, तो तुम हज़रत आदम को तो ये कुछ नहीं बोलते। और अगर पहली बंदगी और पहला बंदा होने का उन्वान है तो मैं सबसे पहला बंदा हूँ। सरकार ने फरमाया इन कान लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। तो ये सारे दलाइल देने के बाद जब वो लोग दलाइल से काने नहीं हो रहे थे, यानी मान ही नहीं रहे थे, ज़िद्दियत पर थे, तो हुक्म इलाही आया जो सूरह मुबारक निसा की आयत है 61वीं आयत में, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाकुम। ये हसीन बाब है इमाम हुसैन की अज़मत का कि हुक्म आया कि अगर कोई कटहुज्जती करे, ज़िद्दा करे, बहसम बहसी करे और दलील पर बात न करे, दलील ना लाए, तो फिर इनसे कह दो कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ, हम अपने जैसे लाते हैं, तुम अपने जैसे लाओ। सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर हम मुबाहला कर लेते हैं और फिर अल्लाह से कहते हैं जो झूठा इस पर अल्लाह की लानत आ जाए। तो ये आयत नाजिल हुई, आपने ऐलान कर दिया। दूसरे दिन जब आप मैदान मुबाहला में सरकार तशरीफ़ लाए तो आपने गोद में इमाम हुसैन को बिठाया हुआ था और इमाम हसन को उंगली पकड़ाई हुई थी, यानी दोनों बेटों को अबना अना की जगह पर लेकर आए। यानी एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, जो नबी के बेटे कैसे हैं, नबी की नस्ल क्यों कहलाते हैं सादात, इमाम हसन की औलाद औलाद रसूल क्यों कहलाती है, आले रसूल क्यों कहलाते हैं सादात, इस वजह से कि अल्लाह ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को नबी के दो बेटों के तौर पे कुरान में पेश बयान किया है और नाजिल किया उनकी शान में आयत। जब किसी बच्चे को गोद में उठाने वाला उठाता है, बाप, माँ, बड़ा कोई, तो उस बच्चे की शक्ल और उठाने वाले की शक्ल बराबर बराबर होती है। नबी मुकर्रम ने इमाम हुसैन को क्यों उठाया गोद में? इसलिए कि पूरी उम्मत को दिखाएं, इंसानियत को दिखाएं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हम दोनों की तस्वीरों को साथ रखोगे तो मेरा दीन महफूज रहेगा। लिहाजा फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं, हुसैन मुझसे है, हुसैन मिन्नी। ये तो बात समझ में आती है कि नवासे हैं, बेटे हैं, कुरान ने बेटा कहा है, अल्लाह ने इमाम हुसैन को नबी का बेटा कहा है। हुसैन मिन्नी, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हदीस में ये कैसे समझेंगे कि वाना मिनल हुसैन या वाना मिन हुसैन, दोनों इबारतें, वाना मिनल हुसैन व अना मिन हुसैन, ये कैसे समझेंगे कि मैं हुसैन से हूँ? तो एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन गुज़रे हैं, अल्लामा सैयद अली नक़ी नक्क़न अल्लाह मक़ामहू,
ان کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے، اور سن 61 ہجری جب واقعہ کربلا ہوا اس کے بعد سے قیامت تک اب نبی حسین سے ہیں. کیونکہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے میں حسین سے ہوں. باپ تو اولاد سے نہیں ہوتا، اولاد باپ سے ہوتی ہے، مگر سرکار فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میرا وجود، میری نبوت، میری رسالت، میرا کام، میری خدمت، میری جو بھی مشقتیں اور زحمتیں میں نے کی ہیں وہ سب حسین کی وجہ سے زندہ رہیں گی، حسین اس کو زندہ رکھیں گے. تو یہ ایک بڑا حسین باب. ایک دن 3 سال کی عمر تھی امام حسین علیہ السلام کی. آپ مسجد نبوی میں سرکار کی خدمت میں جیسے بچہ باپ کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہے، اس کیفیت میں مسجد میں داخل ہوئے. اصحاب کی انجمن رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آپ کے ساتھ تشریف فرمائے کہ امام حسین کو آتے ہوئے دیکھ کر نبی مکرم نے آواز دی مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، آؤ آؤ، خوش آمدید میرے لال، میرے بچے آؤ، تم آسمانوں اور زمین کی زینت ہو. تو ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ انتا زین السماوات والارض، آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت. اتنی دیر میں امام حسین گود میں آپ کے بیٹھ چکے تھے، آپ تشریف لے آئے تھے. تو پیار کرتے ہوئے فرمایا انا ابنی ہادا، سرکار تو جہاں فرمایا انا ابنی ہادا اکبر فی السماء من الارض، میرا یہ بچہ آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے. وَلَمَكْتُوبٌ لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ. اور عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے، سرکار فرما رہے ہیں عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. ان الحسین مصباح الہدا، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے. جو میرے حسین سے جڑ جائے گا فنجا، وہ اسے نجات ملے گی، اور جو میرے حسین سے منہ موڑے گا فغرق، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ کے فضائل میں بہت سارے عناوین ہیں، جن میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ امام حسین کی ولادت سے پہلے کا ہے. جی. یعنی واحد واقعہ ہے کربلا کا جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا اور رونما ہونے کے بعد بھی اسے یاد کیا جاتا رہے گا. یعنی کیا مطلب یہ کہ ابھی کربلا کا واقعہ امام حسین ہی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ حضرت آدم کا گزر کربلا سے ہوا، حضرت ابراہیم کا گزر کربلا سے ہوا، حضرت موسیٰ کا گزر کربلا کی زمین سے ہوا، جو بعد میں جا کر ہزاروں سینکڑوں سال بعد جا کر کربلا کا واقعہ ہوگا. اس جگہ کچھ لوگ شہید کیے جائیں گے، اس جگہ کچھ خیمے جلائے جائیں گے، ایک حق اور باطل کی ایک معرکہ ہوگا. تو ابھی بہت وقت باقی ہے. حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. آپ ان نبیوں کا گزر ہوا کربلا سے، تو گھوڑے کا پیر جا کے کسی اس میں لگا، گھوڑا گرا، آپ گرے، یا اونٹ گرا، آپ گرے، یا چلتے ٹھوکر لگی، سر سے چوٹ لگی، پیر کا انگوٹھا چھل گیا. تو یہ نبیوں کے ساتھ واقعات. تو انہوں نے سوال کیا یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ یہ جو ہمارے ساتھ واقعہ ہو گیا اس جگہ پر گزرتے ہوئے سفر کے درمیان ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ تو پھر وہی آتی تھی کہ نہیں، یہ زمین وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کے بیٹے کو دین کی خاطر مارا جائے گا، میں اس کے خون کے ساتھ تمہارا خون بھی ملا رہا ہوں. یعنی ان انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو امام حسین بتائے گئے. پھر جب دنیا میں امام حسین تشریف لے کر آئے تو حضرت ام ایمن نے، جو نبی مکرم کی کنیز ہیں، جو آپ کے بابا سے آپ کو ملی، پھر وہ کنیز جناب زہرا کی خدمت میں رہیں، بی بی امام حسین کو لے کے آئیں. جیسے نوزاد بچہ ہوتا ہے، بچہ دنیا میں آیا ہے تو دادا، نانا، نانی، دادا، دادی، گھر کے بڑے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں کب گود میں دیں گے، اور نام رکھا جاتا ہے اور ایک پورا ایک انداز ہوتا ہے، رسم ہوتی ہے. تو نبی منتظر ہیں کہ مجھے میرا بچہ میری گود میں دیا جائے. تو لے کر آئیں تو آپ نے امام حسین کو گود میں لے کے دعا پڑھی اور نام رکھا، اور فرمایا کہ اس بچے کا نام جو ہے وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے، اور کیونکہ اس کا نام شبیر اللہ نے رکھا ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں شبیر کا ترجمہ ہے حسین. تو میں اس بچے کا نام حسین رکھتا ہوں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور پھر رونے لگے حضرت، گریہ کرنے لگے. تو جناب زہرا کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے ولادت ہوئی تھی، ماں اس کیفیت میں جب ہوتی ہے تو اور زیادہ حساس ہوتی ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ، بابا کیا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ حتیٰ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے وہ جو کپڑا لپیٹا ہوا تھا وہ کھولا
اور ہاتھ پیروں کو دیکھنا شروع کیا، سینے کو دیکھا، پیروں کو دیکھا، جیسے بچے کو بڑے غور سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اور رو رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بابا کیا اس بچے میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، آپ کیوں اس طرح سے؟ فرمایا مجھے جبریل نے آ کے ابھی خبر دی ہے کہ یہی ہے وہ حسین جسے کربلا میں مارا جائے گا، اور آپ کا دین، اللہ کا پیغام اس کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ تو ایک بڑا سمندر ہے مولا کے فضائل کا، جس کو اگر ہم بیان کریں تو انفرادیت بھی ہے، یعنی جو فضائل آپ کے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہیں، وہ فضائل دوسری ہستیوں میں نہیں ہیں، دوسری ہستیوں کے دوسرے فضائل ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے خصوصی اللہ کی عنایت ہے۔ بالکل، اور ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اگر آپ بات کو ان کو فالو نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ باطل کے آگے نہ جھکنا۔ آج کل کے ہم معاشرے میں یہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہی کہ باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور جو جھکتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ اچھا، ہم امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی کے کچھ اخلاقی پہلوؤں پر بھی روشنی ضرور ڈالیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کیونکہ پیکر اخلاق، نبی مکرم کے اخلاق کا گویا نمائندہ وجود، لہٰذا اخلاقیات میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق سماجیات سے ہے، یعنی ہمارا اخلاق ہمارے سماج کو بہتر بناتا ہے۔ مثلا ایک بڑا مشہور فرمان امام حسین کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ابخل الناس من بخل بالسلام، یہ حضرت امام حسین کی حدیث اور آپ کا فرمان، اور ایک ایسا فرمان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی کلیدی ایک اخلاقی پہلو ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو شاید 85 مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہو۔ یعنی ہمارے جو سلام کی رسم ترک ہوتی جا رہی ہے، جی، اور ایک دوسرے کو سلام نہ کر کے ایک دوری اور ایک فاصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اور سلام کرنے سے وہ فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جی، جب آپ کسی کو سلام کریں گے تو اس کا آپ کو جو مستحب کام ہے، اس کا آپ کو 1 درجہ ثواب کا ملے گا، لیکن جواب دینا واجب ہے، اس کا معاف کیجیے گا، سلام کرنے کے 69 درجے آپ کو ملیں گے، اور جواب دینا واجب ہے، اس کا 1 درجہ ملے گا۔ یعنی کیونکہ اب اور سلام کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کسی کو جب سلام کرتے ہیں تو گویا آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سلام کر دیا تو پھر لڑ کیوں رہے ہو؟ سلام کر دیا تو مار کیوں رہے ہو؟ تو سلام ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ ارادے خراب رکھتا ہے، سلام کرے گا تو خراب ارادے ختم ہو جائیں گے۔ اتنا حسین سلام کا فلسفہ ہے جو اسلام نے سلام کا فلسفہ رکھا ہے، اور جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو گویا اس کو کہتے ہیں ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے تم محفوظ ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ بھی سلام کرے۔ یعنی حتیٰ سلام کے احکامات میں اتنے سنجیدہ احکامات ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو حکم یہ ہے فقہ اہل بیت میں کہ آپ وہاں ذکر کو روکیں جو پڑھ رہے تھے اس وقت میں، آپ اور اس کو سلام کا جواب دیں، ہاتھ نہیں ملانا، دیکھنا نہیں ہے اس کی طرف، آپ رخ اپنا کعبے کی طرف ہی رکھیے، نماز میں ہی رہیے۔ مگر آپ نماز پڑھ رہے تھے، کمرے میں کوئی آیا، مسجد میں کوئی آیا، اس نے دور سے اونچی آواز میں سلام کہا، تو واجب ہے کہ نماز کی حالت میں بھی ان کو سلام کا جواب دیں، وہی جملہ تکرار کریں گے جو اس نے کہا ہوگا۔ مثلا اگر اس نے کہا ہے سلام علیکم تو نماز گزار بھی وہی جملہ کہے گا ذکر کو روک کر۔ اتنی اہمیت کا حامل ہے سلام، یعنی میں کہوں کہ اللہ کا دین نازل ہی سلامتی کے لیے ہوا ہے۔ اسلام، سلام، یہ خاندان کے الفاظ ہیں، یعنی فلسفہ اسلام سلامتی ہے، سلم ہے۔ اور امام حسین فرما رہے ہیں، آپ کا بڑا مشہور قول جو میں نے سنایا، اور یہ اخلاقیات کے حوالے سے کتنا روشن باب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صرف سلام کے فلسفے پہ ہم کچھ دیر تک بات کرتے رہیں کہ سلام کا فلسفہ کیا ہے، اس کے نتیجے کیا ہیں، معذرت کے ساتھ بعض اوقات مسلمان کے برابر سے گزر جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے جانور کے برابر سے گزرا ہے۔ ارے بھائی، جانور ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، مسلمان تو ایک دوسرے کو سلام کرے گا۔ اچھا، اگر غیر مسلم ہے تو انہیں آپ لفظ سلام نہیں کریں گے، کوئی خیر کا جملہ تو کہیں گے، تاکہ ان کے لیے ایک پیغام امن آپ دیں آپ اپنی طرف سے۔ جو بھی طریقہ ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ جو اچھے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، تو حضرت کے اس فرمان سے میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کی 85 بیماریوں سے نجات اور 85 ہزاروں خوبیوں سے
ہمیں فائدہ ہوگا اگر حضرت کے اس بالکل فرمان جی، پر اور سب سے اہم جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں محبت کے لیے آئے ہیں، پیار کے لیے آئے ہیں، ایک دوسرے ایک اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم مزید بات کریں گے علامہ صاحب، لیکن ابھی جانا ہے ہمیں بریک کی جانب، بریک کے بعد واپس ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، اب ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں فلسفہ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام پر۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو فلسفہ ہے وہ بہت ہی وسیع مضمون ہے، یعنی ایک جانب آپ کا یہ قربان ہونا، یہ عشق امام حسین ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی امام حسین عاشق الہی ہیں۔ یہ واقعہ عشق کا واقعہ ہے، عاشقوں کا واقعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی گویا عشق کا اظہار ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے تو کربلا سے گزر ہوا، زمین کربلا سے۔ ابھی تو امام حسین آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا، ابھی خود امام علی کے بعد امام حسن کی امامت کا دور آئے گا، پھر امام حسین کی امامت کا دور۔ اتنا پرانا پہلے سے جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں خیمے لگاؤ، یہاں قیام کریں گے ہم۔ تو آپ کے ایک صحابی محترم نے فرمایا یا امیر المومنین، یہاں بہت خوش آب و ہوا جگہ تو نہیں ہے، بہت ایسی پرفضا جگہ تو نہیں ہے جہاں پر معمولاً قافلے ٹھہرتے ہیں، جہاں پانی ہو، جہاں درخت ہو مثال۔ حضرت نے فرمایا ہاں ہونا مسار عشاق، ہاں ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ تو اس وقت اشارہ دیا کہ عاشقوں کی جگہ ہے، جسے پھر جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، علامہ اقبال کا مصرع ہیں، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کے دو باب ہیں۔ جو حدیث عشق جو ہے وہ دو بابوں میں تقسیم ہے، دو عنوانوں میں تقسیم ہے، کربلا اور دمشق، کربلا و شام، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ایک باب عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک باب عشق کو زینب نے لکھا ہے، ایک نے کربلا میں لکھا ہے، ایک نے شام میں لکھا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک زاویے سے اگر فلسفہ شہادت امام حسین کو دیکھیں تو یہ عشق کا واقعہ ہے، عاشقوں کا واقعہ ہے، سب عشق میں۔ لہٰذا قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے روز عاشور انصار امام حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس آیت کی کہ مومنین میں کچھ ہمت والے لوگ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مومنین میں کچھ ہمت والے لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، کچھ نے پورا کر دیا اور کچھ پورا کرنے کے منتظر ہیں، اور یہ اپنے وعدے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ اپنے عہد سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، جو کہہ دیتے ہیں، جو وعدہ کر لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے انصار امام حسین کربلا میں، اور ایک دوسرے پہ سبقت لینا چاہتے تھے، یعنی کہتے تھے میں پہلے جا کے قربان ہو جاؤں، کیونکہ طے ہو گیا تھا کہ اب مارے جائیں گے سب۔ اب ایک رستہ تھا، یا چلے جائیں چھوڑ کر یا مارے جائیں، تو کوئی جا نہیں رہا تھا چھوڑ کر، یعنی حتیٰ جو شہید گرتا تھا شہادت کے قریب آ جاتا تھا تو وہ دوسرے کو کہتا تھا کہ دیکھو وقت سخت ہوتا جا رہا ہے، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، چھوڑ کے نہیں جانا، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، اور کوئی ایک بھی چھوڑ کے نہیں گیا کربلا کے میدان کو۔ لہٰذا امام حسین نے فرمایا انی لا ارا اصحابا کا صحابی، جیسے میں نے کوئی اصحاب نہیں دیکھے جیسے میرے اصحاب ہیں، میں نے اپنے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں دیکھے کہ وہ مجھے چھوڑ کے۔ فرما رہے امام نے چراغ بجھا دیا تھا شب عاشور کہ تمہیں اگر یہ محسوس ہو کہ تم جاؤ گے تو ایک دوسرے کو دیکھے گا اور شرمندگی ہوگی جانے پر، میں اندھیرا کر دیتا ہوں، خاموشی سے چلے جاؤ۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو سب موجود تھے وہاں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم 70 مرتبہ بھی مارے گئے اور اس تکلیف کو ہم نے 70 مرتبہ اٹھایا، جو ایک دفعہ کے مارے جانے پہ تکلیف اٹھاتا ہے زخموں کی انسان، تو بھی ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو یہ عاشقوں کا واقعہ، عشق الہی کے اندر یہ واقعہ مکمل ہوا۔ ایک پہلو فلسفہ شہادت امام حسین کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب بیماری شدید ہو جاتی ہے تو علاج بھی مہنگا ہوتا ہے، اور مہنگا علاج جو ہے وہ ہر ایک نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو نقصان میں رکھتا ہے، ہر ایک نہیں کر پاتا۔
دین اسلام مسلمانوں کے اندر جو غفلت کی بیماری راسخ ہو گئی تھی، لا تعلقی اور بے توجہی کی، جس پر خود امام حسین نے 2 سال پہلے خطبہ دیا، یعنی 61 ہجری میں کربلا، سن 58 ہجری میں آپ نے مینا کی سرزمین پہ خطاب فرمایا ہے صحابہ کرام سے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ باطل کی مخالفت نہیں ہو رہی؟ کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ دین زبان کا چٹخارا بن کے رہ گیا ہے، کہ لوگ دینی باتیں کرتے ہیں مگر باتیں کرتے ہیں بس؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ظلم بڑھ رہا ہے، زیادتیاں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کی داد رسی نہیں ہو رہی؟ آپ سب باتیں یہ سب دیکھ رہے ہیں، تو پھر اب میرا سوال یہ ہے کہ ان حالات کو صحیح کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے، آپ کی ہے، ہم لوگوں کی ہے جو اس امت کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ لہٰذا دوسرا فلسفہ جو امام حسین کی شہادت کا ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے۔ دوسرا فلسفہ زیارت عاشوراء کے اندر، زیارت جامعہ کے اندر، زیارت وارثہ کے اندر ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ میں گواہی دیتا ہوں یہ اے امام حسین کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا۔ زیارت عاشوراء بھی ہے، زیارت وارثہ بھی ہے، زیارت جامعہ بھی ہے، جتنی ائمہ اہل بیت سے زیارات اور سلام نقل ہوئے ہیں کہ کیسے سلام کرنا ہے امام حسین کو، ان سب میں ذکر ہے کہ آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، یعنی برائیوں سے روکنے کے لیے، اچھائیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے معاشرے کو۔ برائیوں کو بری چیز بری ہے یہ نظر نہیں آتی بعض اوقات، یعنی کوئی چیز بری ہے وہ نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ بری ہے، اسے دکھایا جاتا ہے بری یہ چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں، جیسے ہم کسی نافہم کو کہتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، وہ ایک دم پھر ڈرنے لگتا ہے کہ اچھا بری چیز ہے، اسے کہتے ہیں اچھی چیز ہے، کھا کے دیکھو، لے کے دیکھو، اس سے تمہیں ذائقہ آئے گا۔ اچھائیوں کی طرف راغب کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ معاشرے کی گویا کہہ لیجئے کہ روح ہے۔ اگر کسی معاشرے میں برائیوں سے نفرت نہیں ہے اور اچھائیوں سے پیار نہیں ہے تو وہ معاشرہ مردہ ہے۔ بقول مولا علی علیہ السلام کے قول مولا علی کے مطابق چلتی پھرتی میتوں کا معاشرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے، جن کے یہاں احساس نہیں ہے، جن کے یہاں سمجھ نہیں ہے، جن کے یہاں توجہ نہیں ہے، جن کے یہاں تقویٰ نہیں ہے، جن کے یہاں برائیوں اور اچھائیوں کا فرق ہی نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ ان چلتی پھرتی میتوں کو زندگی دینے کا کام یہ امام حسین کی شہادت کا فلسفہ ہے۔ بالکل جی، اور یہ دیکھیں کہ وہ دل ہی مردہ ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں انسانیت نہ ہو، جن کے دلوں میں دوسرے انسان کے لیے کوئی اہمیت نہ ہو۔ اور کربلا واقعہ تو ایسا واقعہ جو کائنات کے لیے ہے، پورے کائنات کے لیے، اور یہ تا قیامت بلکہ کیا قیامت کے بعد بھی کہ جو ہے یہ یاد رہے گا یہ والا قصہ۔ اور یہ کس کے لیے؟ یہ ان سب لوگوں کے لیے جن کو قربانی کا جذبہ یا جن کو باطل کے آگے جو ہے اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے ابھی نواں خوان سید ذیشان علی جعفری صاحب نے۔ السلام علیکم جی۔ اچھا، میں علامہ صاحب کی جانب دوبارہ جاؤں گی، اور اب ہم تھوڑا بات کریں گے اربعین کے حوالے سے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اربعین ہے کیا؟ دیکھیے، اربعین امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، اور واحد امام ہے کہ جن کا چہلم ائمہ اہل بیت کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے۔ یعنی دیگر ائمہ کا چہلم، دیگر ائمہ کی جو سویم 10واں 20واں چہلم کا ہمیں حکم نہیں آیا، لیکن صرف امام حسین کے چہلم کا حکم آیا ہے، اور تاکہ اس واقعے کی جو شان ہے وہ خوب سج کر بیان ہو سکے۔ سب سے پہلے اس چہلم کو جناب زینب کبریٰ نے منعقد کیا۔ آپ کی بہن ہے، آپ کی شریک کار ہیں، شریکۃ الحسین آپ کا لقب ہے، اور آپ کربلا میں آپ نے بھائی کے ساتھ آئیں، اور لانے کا مقصد بھی ان کا یہ تھا کہ جب واقعہ گزر جائے گا تو اس واقعے کو سمجھانا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ظالم کا، جابر کا، حکمرانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، اور ظلم کو چھپا بھی دیتے ہیں، مظلوم کو چھپا بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا۔ یہ اصحاب اخدود کا اگر نام قرآن میں نہ آیا ہوتا
تو شاید ہمیں ان کا نام بھی نہ پتہ ہوتا، ان کی قربانی کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں۔ اسی طرح اور بڑے واقعات تاریخ میں گزرے ہیں کہ جو گم ہو گئے تاریخ میں، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا کس کے ساتھ، حتیٰ کسی نے لکھا تک نہیں ان واقعات کو۔ لیکن کیونکہ اس واقعے کے ذریعے امت کو ہدایت ملنی تھی، نبی نے امام حسین کو چراغ ہدایت قرار دیا ہے، کشتی نجات بنایا ہے۔ تو وہ کیسے بنے چراغ ہدایت اور کشتی نجات؟ یعنی جو آسمان کی بات ہے وہ زمینی حقیقت کیسے بنے؟ کہتے ہیں نا زمینی حقائق نہیں ہے یہ، تو آسمانی پیغامات کو زمینی حقائق بنانے کا جو اللہ کا نظام ہے، اس میں ایک یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب زینب بھی کربلا میں آئی ہیں۔ آپ کو روکا بھی گیا، بعض رشتہ دار خواتین نے روکا بھی کہ زینب کو کیوں لے جا رہے ہیں جب آپ جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری زینب کے ذریعے اللہ کچھ ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے کچھ ارادے ہیں زینب کے ذریعے، اپنے ارادوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ میری بہن کے ذریعے۔ لہٰذا وہ کیا ارادہ تھا اللہ کا؟ وہ یہ تھا کہ جب واقعہ کربلا گزر جاتا ہے تو امام جب جا رہے ہیں اپنی قربانی کے لیے تو جناب زینب کو امور سونپ کے گئے، یعنی اپنے خاندان کا بڑا بنا کے گئے۔ تو جناب زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام خطبے ارشاد فرمائے۔ وہ بی جس کو اسیر کیا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں رسی ڈالی ہوئی ہے، جس کو پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، وہ بی جب کسی ماحول کو دیکھتی ہے کہ اب مجمع لگ گیا ہے، اب کرسیوں پہ بادشاہوں اور وزیروں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اب ہماری گویا اپنی گمان میں بے ادبی کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کر دیا، حسین کو بھی مار دیا، اس کو ان کے بچوں کو پکڑ کے لے آئے۔ تو اب جب ایسا ماحول بی دیکھتی تھی، جیسے کوفے کے دربار میں، جیسے شام کے دربار میں، تو پھر آپ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں۔ جب خطبہ ارشاد فرماتی ہیں تو ایک مرتبہ رنگ بدل جاتا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے بھئی کیا ہو گیا، یہ حالات بدل جاتے ہیں۔ تو جناب زینب کی فتح کا دن ہے اربعین۔ بی گویا اپنے مقصد میں جو آپ کو اللہ نے دیا تھا اس میں پوری ہوئی ہیں، یعنی کربلا میں بی کا آنا امام حسین کی قربانی کی فتح کا دن ہے۔ اور اس کیفیت میں جناب زینب آئی ہیں کربلا، جب شام سے رہائی ہوئی، اسیری سے رہائی ہوئی، تو آپ نے فرمایا مجھے پہلے بھائی کی قبر پہ جانا ہے۔ مدینہ بھیجا جا رہا تھا، آپ کے ساتھ ایک بشیر ابن جزلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو خدمت کے لیے رکھے گئے تھے تاکہ وہ رستوں سے گزاریں، اس پورے قافلے کو مدینہ پہنچا کر آئیں۔ یہ حکومت کی طرف سے ہوا اعلان کہ یہ پہنچائیں گے آپ کو، اور بلکہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کچھ نام بتائے گئے کہ یہ نام ہے جو آپ کو پہنچا سکتے ہیں، آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے یہ نام لیا کہ یہ بہتر ہے، اس کا باپ بھی ہم سے محبت کرتا تھا، تو یہ لے کر گئے۔ تو مگر جب قافلہ آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا ہمیں پہلے کربلا جانا ہے۔ تو آپ کربلا آئیں۔ کربلا جس دن جناب زینب آئیں وہ اربعین کا دن تھا، وہ چہلم کا دن تھا۔ اچھا، تو ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں افراد کربلا کی جانب پیدل سفر کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ جناب زینب نے پیدل سفر کیا، اس لیے کہ امام جعفر صادق نے پیدل سفر کیا، اس لیے کہ امام رضا نے، اس لیے کہ ائمہ اہل بیت جب کربلا قریب آتا تھا تو سواریوں سے اتر جاتے تھے، اور آپ قبر کی طرف گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں جاتے تھے، چل کے نہیں جاتے تھے، سواریاں ساتھ چل رہی ہوتی تھیں اور پیدل چلتے تھے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی امام ہیں، حسین بھی امام ہے، آپ ان کی قبر پہ جب جا رہے ہیں تو پیدل چل کے جا رہے ہیں جبکہ سواریاں جا سکتی ہیں اور قبر بہت دور ہے ابھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے، ہمیں اللہ نے جو امام بنایا ہے ہمارے جد حسین کی وجہ سے بنایا ہے۔ تو پیدل چلنا کیونکہ اہل بیت کی سنت ہے، تو وہ 1400 سال سے وہ سنت، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں تو زیادہ اس کا اظہار ہوتا ہے، کبھی حالات خراب ہوتے ہیں تو تعداد کم ہو جاتی ہے، لیکن اب الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے 1 کروڑ سے زیادہ، 2 کروڑ سے اور 1.25 کروڑ یہ تعداد بن رہی ہے، شاید کہہ لیجیے لاکھوں میں تعداد بن رہی ہے، جو نجف سے کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کی مشی کر رہے ہوتے ہیں، جسے اربعین واک کہتے ہیں۔ جی، جاتے جاتے علامہ صاحب آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں عرض کروں گا کہ آج کیونکہ چہلم کا عنوان ہے اور حضرت کا چہلم ہے، اربعین ہے، تو اس دن بھرپور انداز سے جناب زینب کو عقیدتوں اور مودتوں کے ساتھ یاد کیا جائے، اور آج فلسفہ کربلا کو اور ایک خاتون کا کردار معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک خاتون کیا کر سکتی ہے، جو خواتین کے حقوق ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، اس پہ بھی آج بات کرنے کی ضرورت ہے، اور آج سلام پیش کیا جائے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کی بہن جناب زینب کبریٰ کو۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا شعبہ تشریف لانے کا، اور یہاں پر ہمارے شو کا تو وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ ذیشان علی جعفری صاحب ہمیں جو ہے کلام سنا دیں۔ بے کسی کا شہ کی چرچا
رہ گیا، بے کسی کا شہ کے چرچا رہ گیا، بے کسی کا شہ کے چرچا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، ارے زخم کھاتے ہی جو اکبر گر گئے، زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے، چھد کے برچھی میں کلیجہ رہ گیا۔